अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम मेहदी काज़मी है। औलिया काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका न्यूयॉर्क के प्लेटफॉर्म से आज हम इब्तिदा कर रहे हैं अपनी तफसीर की सीरीज की। और हमारे मुफस्सिर इसमें ये तकरीबन एक साल के लिए, या बल्कि शायद उससे ज़्यादा भी, ये सीरीज चलेगी। इसमें हमारे मुफस्सिर मौलाना इमामुद्दीन साहब, जो नेपाल के बहुत ही पढ़े लिखे घराने और सूफिया के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और आजकल ये नेपाल का जो सबसे बड़ा दारुल इफ्ता है उसमें मशगूल हैं। और मौलाना साहब का तारुफ तो बहुत लंबा है, लेकिन सबसे बड़ा तारुफ इनका ही हमारे उस्ताद हैं। इन्होंने हमें बहुत पढ़ाया है और पढ़ा रहे हैं। और इनकी ये मुफ्ती आलिम फाजिल हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए इन्होंने किया हुआ है। मौलाना साहब इंटेलेक्चुअल हैं, लिखारी हैं, और इनके वीडियोस बहुत मकबूल हैं। और ये औलिया काउंसिल का सारा जो एकेडमिक बेसिस है, और हमारे जो सारे एकेडमिक काम हैं उनमें मौलाना साहब सुतून हैं। मौलाना साहब, खुश आमदीद। आप शुरू कीजिएगा अपना बयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काज़मी साहब। आपने जिस प्रोग्राम का आगाज किया है, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इस प्रोग्राम की इफादियत और इसकी अहमियत किसी से पोशीदा नहीं है। आपने मुख्तलिफ सूरतों के इरफानी और कलामी तफासिर जो हो सकती हैं, इसका सिलसिला आपने शुरू किया, तो बहुत मुबारकबाद के लायक है आप। और ये काम और ये खिदमत आपने मेरे सुपुर्द की है। इंशाअल्लाह मैं इसको निभाने की कोशिश करूँ। से मैं भी एक तालिब इल्म हूं, कोई बहुत बड़ा मुहक्किक और बालिगुल इल्म नहीं, एक तालिब इल्मी की हैसियत हमेशा रहती है मेरी। लेकिन जो कुछ भी अल्लाह की अता से, बुजुर्गों की तवज्जुहात से मालूमात है, उसकी रोशनी में मैं इस दर्स में अपनी काविशों को पेश करने की सआदत हासिल करूं। सबसे पहले बुनियादी बात तो आप ये समझे कि फन तफसीर क्या है और उसके रुझानात, उसके मेथड्स और उसके मनाहिज कितने। जी, ये बहुत ज़रूरी है हम जैसे लोगों के लिए, जो बिल्कुल शुरुआत से इसकी इसकी तफसीर की मेथोडोलॉजी और इसको हिस्टोरिकली जो है वो किस तरह किया गया है, और किस जाविये से, जो जो मुख्तलिफ जाविये हैं जिनसे कुरान को देखा गया है, उस पे ज़रा बयान कीजिएगा। देखिए, तफसीर का जो एक उसका लुगत के एतबार से माना हो सकता है, वो तफसीर का लुगी माना है किसी चीज को खोलना। फसरा युफस्सिरु इसका फेल आता है, उसी का मस्दर है तफसीर, उसके माने खोलना। इस्तिलाह में तफसीर कुरान के मानी को वाज़ेह करना, कुरान के मफाहिम और उसके मतालिब को इल्म की बुनियाद पर और अपने फहम की बुनियाद पर वाज़ेह करने का नाम इल्म तफसीर। कोई बड़ा इसमें हम ज्यादातर मुख्तलिफ जो तफासिर की तारीफ की गई, तफसीर की तारीफ की गई, उसका खुलासा मैंने आपके सामने। कुरान के मतालिब, उसके मफाहिम
اس کے معانی کو اپنے علم و فہم کی بنیاد پر بیان کرنے کا نام تفسیر۔ بنیادی طور سے دیکھا جائے تو تفسیر کرنا دو زاویے سے پایا جاتا ہے۔ ایک کا نام تفسیر معصور کہتے ہیں، تفسیر معصور، اس کو تفسیر منقول بھی کہہ سکتے ہیں، کہ خود قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، یا قرآن کی تفسیر احادیث صحیحہ سے کی جائے، یا قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ، اقوال اہل بیت، ائمہ اہل بیت سے کی جائے۔ قرآن کی تفسیر، اس میں اختلاف ہے کہ تابعین کے اقوال سے جو تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ تفسیر معصور میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں۔ دوسرا جو زاویہ ہے وہ ایک تفسیر بالعلم کہہ لیجیے، تفسیر بالاجتہاد کہہ لیجیے، تفسیر بالرائے کہہ لیجیے، تفسیر بالفہم کہہ لیجیے، اس کا زاویہ یعنی جو علم اور فن رائج ہے اس علم و فن کے اعتبار سے تفسیر کر، کوئی علم کلام کے اعتبار سے تفسیر کر رہا ہے تو کلامی تفسیر کہلاتی ہے، کوئی بلاغت کے اعتبار سے تفسیر کر رہا ہے یعنی قرآن کے الفاظ اور اس کے جملے اور اس کے تراکیب اور اس کے اندر جو حسن ہے اور بلاغت و فصاحت کے جو اس میں محاسن ہیں ان کو بیان کرنے کا نام یہ بلاغی تفسیر۔ تو جو بھی علم و فن ہو اس سے تفسیر کیا جائے یہ تفسیر غیر منقول کہلاتا ہے، یعنی تفسیر معصور کے علاوہ۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے اسالیب ابھی کتنے ہیں، تفسیری اسالیب اور تفسیری مناہج جس کو کہا جائے، کہ اب تک کے یعنی اس زمانے تک کتنے آ چکے ہیں۔ بنیادی طور سے ایک بات جانیں کہ قرآن کریم کی رہنمائی صرف اس زاویے سے ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اسے اچھا انسان بنا سکے۔ قرآن کریم ہر اس گوشے کی رہنمائی کرتا ہے، ہر اس گوشے کی رہنمائی کرتا ہے جس گوشے سے، جس زاویے سے انسان اچھا بن سکے، ہر گوشے کی رہنمائی کرتا ہے، ایسا نہیں۔ تو قرآن کریم کو اگر کوئی اپنے میدان کار یعنی میدان عمل کے اعتبار سے رہنمائی چاہتا ہے تو قرآن کریم اس کے میدان کار کے اعتبار سے رہنمائی، اس میں خیر کیا ہے اس کی طرف رہنمائی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ اس کے کتنے رجحانات ہو سکتے ہیں، اس کے کتنے میتھڈز ہو سکتے ہیں، میتھولوجی، اور کتنے طریقے سے اس کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے، یہ تو ہم حتمی طور سے، قطعی طور سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نہ جانے ابھی کتنے رجحانات پیدا ہوں گے، کتنے تصورات پیدا ہوں گے، کتنے علوم و فنون پیدا ہوں گے جن کی بنا پہ قرآن کریم کی تفسیر کی جائے گی۔ اس لیے ہم قطعی اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کریم کی اتنے رجحانات تفسیر کے آئے ہیں، اتنے تصورات تفسیر کے آئے ہیں، یا اتنے اسالیب، اتنے مناہج تفسیر کے آ چکے ہیں اور اتنے آ سکتے ہیں، یہ ہم قطعی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ کچھ مخصوص رجحانات جو ابھی تک کے نیا ہو کر کے آئی ہیں اور ان پر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور وہ کتابیں متداول ہیں، یعنی پڑھی پڑھائی جا رہی ہے، درسگاہوں کی زینت بنی ہوئی ہے، اسکالرز اور جو محققین ہیں اور اس علم سے شغف رکھنے والے ہیں وہ ان کے مطالعے میں ہیں، تو ان اسالیب کو، ان رجحانات کو جو مخصوص ہے ان کو گنائے جا سکتے ہیں خاص طور سے۔ اور پھر اسی پس منظر میں ہم جو عرفانی اور کلامی تفسیر کی بات کر رہے ہیں، جو سلسلہ شروع ہونے جائے گا، ہم
اس کو شروع کریں گے تاکہ ہمارے قارئین اور سامعین کے لیے بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تفسیر کا جو عرفانی اور کلامی انداز ہے، اس اس میتھڈ سے ہم یہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے گوشے ہیں جس کو ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ ایک آیت کے اگر ہر گوشے سے تفسیر کی جائے تو اس پر گھنٹوں نہیں بلکہ کئی دن بھی لگ سکتے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جو بھی علوم و فنون کے اعتبار سے تفسیری رجحانات پیدا ہوئے ابھی تک کے آئے، یہ نہیں کہا جائے کہ ان کا بیس یا ان کی بنیاد یا ان کا سورس ماخذ پہلے کے گزشتہ جو ائمہ تفسیر گزرے صحابہ کرام میں، اہل بیت کرام میں، ان کی تفسیر میں نہیں تھی، ایسا نہ کہیں۔ یہ ظاہر ہوئے ہیں اب، لیکن کا ماخذ کہیں نہ کہیں وہیں سے ملتا ہے۔ چنانچہ تفسیر میں، علم تفسیر میں تفسیری روایات جس کو کہا جاتا ہے، تفسیری روایات میں جو بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے، اس کے اندر دیکھا جائے تو دو اہم ترین نام ہیں۔ ایک مولا مومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات مبارکہ، دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں کی مرویات بھری پڑی ہے، اور ان دونوں کی مرویات میں ہر وہ رجحان، ہر وہ تصور، ہر وہ منہج جو تفسیر کی صورت میں ابھی تک کے ظاہر ہو رہے ہیں، دونوں کی مرویات میں موجود ہے۔ یعنی اگر تفسیر کا ایک بلاغی منہج پیدا ہوا کسی زمانے میں، لوگوں نے، علماء بلاغت نے، یعنی علوم بلاغت و فصاحت جاننے والوں نے ایک علم بلاغت کے اعتبار سے تفسیر قرآن کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی خود کی اپنی ایجاد تھی یا اختراع تھی، بلکہ بلاغی تفسیر کے نمونے اور ان کی روایتیں، ان کے نشانیاں، یہ سب حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیری مرویات میں موجود تھی۔ جو بھی رجحان پیدا، تو اسی طرح سے ادبی تفسیر، ادبی تفسیر کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم کا نحوی صرفی اعتبار، علم نحو، علم صرف اور اس کے گرامر کے حساب سے تفسیر کرنا۔ ایک رجحان پیدا ہوا ادبی تفسیر کا، اب اس کے الفاظ کے معانی، اس کے مصدر اور اس کے ماخذ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ترکیب ہے، اس ترکیب کو کھولا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ ترکیب ہے۔ علم نحو کے اعتبار سے جو بھی علم ادب کے اندر علوم و فنون آتے ہیں، اس کے اعتبار سے اس کو تفسیر کیا جاتا ہے۔ ایک بلاغی تفسیر کا منہج پیدا ہوا جو بیان کر دیا کہ وہ بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے تفسیر کرتے ہیں۔ اس میں بڑا نام آپ کو بتا دوں، کشاف کا ہے، صاحب کشاف، تفسیر کشاف کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یعنی یہ قرآن کے معنی اور مطالب سمجھنے کے لیے ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو بعض مقامات ایسے آئیں گے کہ وہاں پر نہ صاحب کشاف کا بیان کیا ہوا معنی اور مفہوم اس کو تسلی دے سکتا ہے، اس کو اطمینان دے سکتا ہے، اور نہ امام المتکلمین امام راضی جیسے لوگوں کی تفسیر اس کو مطمئن کر سکتے۔ وہ خود آپ کے ضمیر پر نازل، اور وہ وہاں سے نازل ہوگا جس کا کلام آپ، جس کلام کے آپ مخاطب ہیں، آپ تو کلام الہی کے مخاطب، آپ کسی اور سے مخاطب تو ہے نہیں، تو وہاں سے ایک مفہوم آپ کے قلب پر القاء ہوگا جو آپ کے اطمینان اور تسلی کا باعث بنے گا۔ بعض مقامات ہے کہ آپ کو نہ کشاف مطمئن کر سکتے ہیں، نہ راضی مطمئن کر سکتے ہیں۔ تو صاحب کشاف کا چونکہ بڑا ایک نام ہے، بڑا مشہور ہے بلاغی تفسیر کے اندر، جو بلاغی منہج کی تفسیر ہے نا، بلاغ بڑا نام ہے، اس کو امام راضی بھی اپنی تفسیر میں کوٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت، اچھا ایک بڑی دلچسپ بات یہ بتا دوں کہ کشاف عقیدتاً معتزلی،
یہ معتزلی فکر ہے، اور اس کے مبلغ بھی مانے جاتے ہیں، معتزلہ کے مبلغین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود امام راضی اہل سنہ میں سے، یہ سنیوں میں سے جی امام راضی، لیکن ان کو جب کوٹ کرتے ہیں تو بڑے احترام سے ایک معتزلی امام کا نام رحمۃ اللہ علیہ سے لیتے ہیں، رحمہ اللہ، یعنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ ان کے اندر وسعت تھی کہ ایک دوسرے مسلک کے، دوسری فکر کے امام کو اتنے ادب سے نام لیں، اور ان کے علم و فن کے قائل تھے۔ تو ایک ایک علمی روش جو ہوتی ہے، علمی روش اور علمی تہذیب کہا جائے، علمی تہذیب، اس کا ایک نمونہ ملتا ہے۔ لیکن آج کل تو یہ سب بلیا مٹ ہو چکا ہے۔ یہ علمی روش کس چیز کا نام ہے، علمی رواج کس چیز کا نام ہے، علمی تہذیب کس کا نام ہے، یہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ جی اور وہ علم تو میں جب ادب اور آداب نہیں ہوگا تو علم تو ختم ہو جاتا ہے۔ جی جی، تو یہ آداب کا بالکل دور ختم ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے۔ تو اور ایک تیسرا رجحان پیدا ہوا تفسیر کا، جسے عقیدے اور علم کلام کے اعتبار سے اس کو کہا جائے کلامی تفسیر۔ دراصل جو فلسفہ سے اسلامی عقائد کا موازنہ کیا جانے لگا، علم فلسفہ سے، جو یونان سے فلسفہ ہے، جو یونانی فلسفہ ہے، اس علم کا پھیلاؤ ہوا، یا وہ علم زیادہ سیکھنے سکھانے کا ماحول بنا۔ تو اب انسان جو ہے ہمارے عقائد کو، یعنی اسلامی عقائد کو، ایمانیات کو اب فلسفے کے ترازو میں تولے، ہر چیز کو فلسفے سے اینالائز کرنے کی کوشش کہ یہ چیز کتنی درست ہے، کتنی اچھی، کتنی معقول ہے، اس میں کیا لاجک، اس کے اندر منطقیت کیا ہے، اس اعتبار سے۔ تو اس میں بہت سارے عقائد جو گمراہ کن کہہ لیجیے، اس طرح کے نظریات پیدا ہوئے۔ تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ خود ان فلسفیانہ گمراہ کن عقائد و نظریات کو خود فلسفے کے دلائل سے رد کیا، جی ان کے نظریات کا رد خود انہی کے بنائے ہوئے اصول سے کیا۔ تو اس لیے ہمارے علماء، یعنی علماء اسلام، اس علم میں محنت کی اور اس کی گہرائی تک پہنچے، اور اس کے باریک سے باریک پہلوؤں کو سمجھا، اور پھر اسی علم کی روشنی میں اپنا استدلالی طریقہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے ان گمراہ کن خیالات اور افکار کا رد کیا، اور کہا کہ یہ تو خود ان کے فلسفے سے مردود ہو جا رہا ہے، اور اسلام کی حقانیت اور اس کے صحیح افکار و نظریات کو پیش کر۔ اسی میں علم کلام کا جنم ہوتا ہے۔ علم کلام اس سے پہلے علم کلام ہے کہ آپ اسلام کے عقائد و نظریات کو دلائل سے بیان کریں، اور اس کے خلاف جو نظریات، گمراہ کن نظریات، آپ اس کا تعاقب کریں اور اس کے نقص کو ظاہر کریں۔ علم کلام کے معرض وجود میں آنے کا سبب یہ بنتا ہے، اور چونکہ فلسفیانہ جو طریقہ ہوتا تھا، تو اس میں کیا ہے کہ بھولے والے سیدھے سادے لوگوں کو جلدی دام فریب میں پھنسا لیا جاتا تھا، یعنی ان کو جلدی گمراہ کر دیا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے علم کلام نے انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک اور غلط قسم کے خیالات کو دفع کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے ایک بڑا اہم کام کیا۔ تو اب تفسیر میں ایک منہج آیا علم کلام اور عقائد کے اعتبار سے، اس کو کلامی تفسیر، جیسے کہ امام راضی نے تفسیر راضی لکھا، اس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، بڑا نام ہے تفسیر کی دنیا میں، ایک بڑا نام ہے یہ کلامی نوعیت کی تفسیر۔ اس میں آپ عقائد اور علم کلام پر جو منطقی انداز سے بحث کی جاتی ہے، فلسفیانہ طور سے جی
آیات سے جو ہمارے احکام اور عقائد ثابت ہوتے ہیں اس کو فلسفیانہ طور سے پیش کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے فلسفیانہ تفسیر لکھی، تو یہ ایک کلامی نوعیت کی تفسیر۔ ایک تفسیر رجحان اور پیدا ہوتا ہے، رجحان تو بہت پہلے آ چکا تھا مگر اس کا ظہور بعد میں ہوتا ہے، جس کو اشاری یا عرفانی تفسیر کہا ہے۔ اشاری اور عرفانی تفسیر، یہ اصل میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تفسیر تو ہے نہیں، کیونکہ یہ صوفیاء کرام کی طرف منسوب تفسیر، صوفیانہ تفسیر ہے۔ اس کے کئی نام تفسیر صوفی بھی عربی میں کہا جاتا ہے اس کو، اشاری تفسیر، فیضی تفسیر، عرفانی تفسیر۔ تو ایک صوفی اپنے ذوق کے حساب سے قرآن کی تلاوت کے وقت جو معانی وہ ان کے دل پہ وارد ہوتے ہیں، جو خیرات، اس اعتبار سے اس معنی کو سالک راہ سلوک میں جو کچھ پاتا ہے اس کو قرآن سے میچ کرنے کی، مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس اعتبار سے تفسیر۔ تو ایک عرفانی منہج کی بھی تفسیر ہو چکی ہے، اس کو تفسیر صوفی کہیں یا اشاری کہیں، سب نام۔ اور یہ صوفیاء کرام میں جو مشہور صوفی ہے، جیسے اس تفسیر حضرت عبد الرحمن ابن سلمی کی طرف منسوب ہے، اس تفسیر حضرت امام قشیری کی طرف منسوب ہے، تفسیر قشیری کے نام سے، یہاں تک کہ بعض تفسیر کو غوث پاک کی ذات کی طرف بھی منسوب کیا، تفسیر جیلانی کے نام سے۔ ایک ایک مشہور جو تصنیف ہے اس میں وہ ہے ارائس القرآن کا، یہ 6 صدی کے بزرگ، نام میں بھول رہا ہوں، ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے ارائس القرآن، یہ تفسیر اشاری میں مشہور کتاب۔ اور بعد میں بہت سارے صوفیہ نے، مکمل تو نہیں، کہیں کہیں کسی کسی صورت کی تفسیر بیان کی، اس کو تفسیر عرفانی میں لیا۔ تفسیر عرفانی یہ کہ ایک صوفی کے دل پر جو سلوک کی راہ میں مقامات، احوال، منازل، یہ سب وارد ہوتے ہیں، اور ان کے حوال سے جو باتیں میل کھاتی رہتی ہے، تو ان کو آیات کی روشنی میں ہو گیا، یعنی ایک معرفت اور قرب الہی کے گوشے میں جو بھی ایک ان کے احساسات یا ان کی کیفیات ہوتی ہے، ان سے متعلق معانی اور مفہوم بیان، ایک صوفی اور اشاری تفسیر۔ پھر جب سائنس کا زور پکڑا اور سائنس کا بول بالا ہوا، تو ایک تفسیر سائنسی کر کے ایک منہج پیدا ہوا۔ سائنس یعنی سائنس نے جن چیزوں پہ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے کسی واقعے کو ایک مسلمہ حقیقت کا روپ دیا، کہا کہ یہ فیکٹ، دیٹ از فیکٹ، اس سے انکار نہیں کیا سکتا۔ جی ان سائنس کے تجربے سے اور اس کی تحقیق سے جب کوئی ایک واقعہ مسلم ہو جاتا ہے، یا کوئی ایک قاعدہ اور ضابطہ مسلم ہو جاتا ہے، جو نئے انکشافات پیدا ہوتے ہیں اور جنہیں لوگ مانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، تو قرآن کریم کی آیات سے ان انکشافات یا ان حقائق کو مضبوط کرنا، مدلل کرنا، یہ سائنسی تفسیر کرنا۔ سائنس کے جو بھی نئے نئے انکشافات، سائنسی علوم سے جو بھی نئی نئی ایجادات ہو، ان کو قرآنی آیات سے معیت کرنا، مضبوط کرنا، مدلل کرنا، یہ سائنسی تفسیر کا مطلب۔ تو اس میں بھی سب سے پہلے قطب شہید مصر کے ایک عالم، ان کی تفسیر کا نام آتا ہے تفسیر تنتاوی ہے، سید تنتاوی صاحب، ان کی بھی تفسیر میں کچھ سائنسی عناصر کے تفاصر ہوتے ہیں، بعض میں تو مستقل کتابیں سائنسی تفسیر پر لکھا جانے لگے، اور قرآن اور سائنس کر کے پورا ایک 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 کہیں کہ ایک باب بن گیا، جو پہلے جو تحقیق کا، ریسرچ کا ایک موضوع بن گیا، ایک سب اسپیشلٹی بن گئی۔
اب اس میں جو ہے سائنس میں بھی کئی تقسیم ہو گئی. علم نفسیات کے اعتبار سے قرآن علم نفسیات کے اعتبار سے تفسیر، سوشولوجی اور سماجیات کے اعتبار سے تفسیر، فزکس کے اعتبار سے تفسیر، میٹا فزکس کے اعتبار سے تفسیر. جو سائنس کے اہم ترین جو اس کے انواع و اقسام ہیں یا اس کے الگ الگ جہتیں ہیں، تو اس جہت سے بھی الگ الگ تفسیر، الگ نوعیت کی تفسیر ہے اس اعتبار سے. تو یہ ایک مخصوص رجحانات اور تصورات تھے تفسیر کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور اس میں یہ ہے کہ جب تفسیر کی کتاب آپ مطالعہ کریں تو سب سے پہلے یہ سمجھے، یہ جاننے کی کوشش کرے کہ یہ کس منہج کی تفسیر. جی میں ایک پوائنٹ بھول گیا. ایک تفسیر کا منہج اور بھی آیا تھا جو مشہور ہے، وہ فقہی منہج، فقیہانہ. ایک فقیہ اپنے نظر اور اپنے علم اور اپنے فن کے اعتبار سے جو قرآن کے معنی بیان کرتا ہے، اس اعتبار سے بھی تفسیر آئی. مسائل، احکام جو فقہ کا موضوع ہے، کیا ہوا احکام و مسائل بیان کرنا، تو ایک فقہی منہج کی تفسیر آئی. تو اس میں بہت ساری کتابیں مشہور ہیں. اس کا بھی جس طرح سے علوم و فنون رائج ہوئے اس طرح سے تفسیریں بھی آئیں، اور ان کے نئے نئے رجحانات پیدا ہوتے رہیں گے. اب نہ جانے قیامت میں کتنے علوم و فنون پیدا ہوں گے، کتنے رجحانات آئیں گے، کتنے تصورات آئیں گے. پھر اس لحاظ سے یہ ناقابل شمار بات ہے کہ ہم کہیں کہ تفسیر کی اتنی جہتیں ہیں یا اتنی جہتیں ہو سکتی ہیں. یہ ان گنت ہے، ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. مولانا تو صاحب، آپ کی تخصیص کس میں ہے؟ آپ زیادہ تفسیر جو ہے وہ کس فن کے حساب سے یا کس طریقے سے کرتے ہیں؟ میری دلچسپی جو رہی ہے وہ خاص طور سے تفسیر عرفانی اور تفسیر کلام، بلاغت یا ادبی تفسیر یا فقہی تفسیر. ویسے تو یہ سارے مناہج میرے درس میں شامل تھے، لیکن دلچسپی ایک خاص جو رہی ہے وہ تفسیر اشاری سے تفسیر کلام، فلسفیانہ انداز کی تفسیر. اور تیسری جو دلچسپی رہی وہ سائنسی تفسیر سے رہی، چونکہ نئے زمانے کو ہمیں قرآن کے اعجاز کو دکھانا ہے تو ان کو اس اعتبار سے بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنس کا ایک روب ہے لوگوں، جی سائنسی علوم کا ایک خاک اس کو کہا جائے، مرعوب ہے لوگ، مبہوت ہے اس سے. تو جب ہم قرآن کریم سے وہ گوشے کھولتے ہیں جس سے سائنس کو روشنی ملتی ہے یا سائنس کی باتوں کی تائید ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس سے ہمارے قرآن کی تائید ہوتی ہے، نہیں، ایسا نہیں. سائنسی حقائق، سائنسی انکشافات کو قرآن سے تائید ملتی ہے. قرآن کے بیان کردہ حقائق یا اس کی بتائی ہوئی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی واقعات ہیں، اس کو کسی کی تائید کی ضرورت، اس کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں. جی لوگ اس چکر میں بھی پڑ جاتے ہیں، ارے ہمارا قرآن تو وہ ہے، ہماری کتاب تو وہ کتاب ہے نا، جس کو سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، سائنس بھی اس کو سچ مانتی ہے، سائنس اس کی تائید کرتی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. جتنے بھی علوم پیدا ہوں گے، جتنے بھی حقائق، جتنے بھی واقعات آئیں گے، قرآن سے اگر اس کی تائید ہو جا رہی ہے تو بے شک قرآن اس کے لیے مؤید ہے، نہ کہ وہ قرآن کے لیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا جی چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے اپنے ذہن میں ایک عقیدہ بنا لیا، تصور پیدا کر لیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے تصور کے مطابق قرآن ہو جائے، تو یہ غلط تصور نہیں. آپ خالی ذہن جی ہیں
اور پھر قرآن پڑھے اور قرآن جو تصور عقیدہ دے اسے آپ اپنے ذہن میں پالے گئے. میں قرآن